अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये वीडियो लतीफ़े के नाम पर बना रहे हैं। इसका मकसद ये है कि लतीफ़े के नाम पर बहुत से लोग किसी जमात का मजाक उड़ाते हैं। ख़ास तौर से आजकल लतीफ़े औरतों के मौजू पर आते हैं, जिसमें औरतों को नहायती कम अक्ल, बद दिमाग और बेवकूफ़ इस तरह का तअस्सुर ज़ाहिर किया जाता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। हमें अपना लतीफ़ा हो, खुश गुफ्तारी हो या ज़राफ़त हो, हमें हर एक की इज़्ज़त का ख्याल रखना है। कुरान ने हमें इकराम इंसान की तालीम दी है, यानी इंसान की इज़्ज़त करनी है, ख़्वाह वो किसी भी कौम से हो, किसी भी जमात से हो, किसी भी बिरादरी से हो, मर्द हो या औरत हो, बूढ़ा हो या जवान हो, लेकिन इकराम इंसान हम पर ज़रूरी है। इसी तरह आप देखेंगे कि सूरह हुजरात पारा 26, जो कि एक समाजी सूरह है, अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर मना फरमाया है कि कोई किसी का मजाक न उड़ाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत हमारी समाजी इस्लाह के लिए बहुत ही बेहतरीन आयत है, जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद है कि कोई जमात एक दूसरी जमात का मजाक न उड़ाए। मुमकिन है कि जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं और जिनका उड़ा रहे हैं, तो जिनका मजाक उड़ा रहे हैं वो उनसे बेहतर हों, और ऐसे ही औरतें दूसरी औरतों का मजाक न उड़ाएं। मुमकिन है कि जिन औरतों का मजाक उड़ाया जा रहा है वो उनसे बेहतर है। ऐसे ही अल्लाह ने फरमाया कि तुम एक दूसरे पर लान तान मत करो और नहीं बुरे अल्फाज से याद करो। इस तरह की चीज़ें ये फिस्क व फजूर पर मुश्तमिल होती हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम समाज में लान तान या मजाक के ज़रिए से एक मुहज़्ज़ब अंदाज में भी किसी का हम मजाक न उड़ाएं। ऐसे कुरान हकीम में है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह, तबाही और बर्बादी है हर शख्स के लिए जो ताना मारता है और ऐब लगाता है। इन आयतों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस अंदाज से भी हो, किसी जमात पर, किसी फ़र्द पर हमें ताना नहीं मारना चाहिए। आजकल ज़्यादातर औरतों पर ताने आते हैं और सरदार जी पर कुछ ऐसे लतीफ़े आते हैं, और कुछ जो है ना पठान और ख़ान के नाम पर इस तरह के लतीफ़े आते हैं जो क़तअन दुरुस्त नहीं है। इसी सिलसिले की एक इस्लाही कोशिश है। जानते हैं, जो लोग औरतों पर इस तरह के लतीफ़े गढ़ते हैं, मज़ाहिया जुमले बनाते हैं, वो औरत वो किसी की भी हो, हर औरतें हमारी माँ हैं, औरत हमारी बहन है, औरत हमारी बीवी है, औरत हमारी फूफी है, औरत हमारी चची है, औरत हमारी ममानी है। इसलिए हमें अपनी औरतों की इज्जत का पूरा ख्याल रखना है। अगर कहीं पर किसी घर में या किसी जमात की एक औरत से कोई ऐसी हरकत हो गई जो नादानी पर मुश्तमिल हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारी औरतों को इसी तरह बेवकूफ़ समझा जाए। इस तरह तो हर जमात में और तकरीबन हर जगह, हर सोसाइटी में इक्का दुक्का इस तरह की बातें आती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी सोसाइटी को, पूरी बिरादरी को इसका मजाक उड़ाया जाए। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने दो औरतों की बड़ी तारीफ की है। हमें तो इन दो औरतों का चर्चा करना चाहिए समाज में, कि फिरौन की बीवी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा की तारीफ अल्लाह ने की है। उनके लिए जन्नत में मकाम है, कितना ऊंचा मकाम है। बाकायदा एक औरत को नामजद किया गया कि वो जन्नत में जाएंगे। वो फिरौन जालिम की औरत हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा,
یہ عورت اس لائق ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے سماج میں ان عورت کا ہم قصہ بیان کریں، قرآن کے حوالے سے ہم بیان کریں۔ ایسی ایک دوسری عورت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام، ان کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا ہے، ان کی پاک دامنی کا، ان کی اچھائی کا، ان کی تہذیب کا، ان کی نیکنیتی کا، ان کی عصمت کا اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے۔ تو یہ عورتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ان عورتوں کا تذکرہ اور چرچا ہم اپنے گھروں میں، اپنی مجلسوں میں، ویڈیو میں، واٹس ایپ پر ہمیں ان کا چرچا کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے گھر کی بھی عورت اس طرح پاکیزہ کردار، پاکیزہ زبان اور پاکیزہ نظر کی حامل ہوں، نہ یہ کہ مزاحیہ انداز میں ان کا مذاق اڑایا جائے کہ اچھی خاصی عورتیں بھی اس سے بدمزہ ہو جاتی ہیں۔ اب جانتے ہیں رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پہلی وحی آپ پر اتری تو آپ حیران و پریشان تھے، خوفزدہ تھے۔ آپ گھر پر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے کمبل اڑھا دو، مجھ پر خوف طاری ہے اور ایسی ایسی بات ہے۔ تو وہ پہلی خاتون ہیں جو رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ خوف نہ کھائیں، اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل یا رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، آپ غریبوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کی، کمزوروں کی، مشکل زدوں کی، مصیبت زدوں کی زبردست مدد کرتے ہیں، اور آپ مہمانوں کی بڑی فراخ دلی سے فیاضانہ آپ میزبانی کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے، آپ تسلی رکھیں۔ یہ ایک تسلی نبوت کا بوجھ لے کر جب رسول پاک آئے تھے اور آپ جو اس طرح کچھ پریشان تھے، آپ کی اس پریشانی کو حضرت خدیجہ نے ایسی حکمت سے، ایسی دراندیشی سے آپ کو تسلی دی کہ آپ کا یہ خوف چھٹ گیا، دور ہو گیا۔ ان عورتوں کا تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری عورتوں کے اندر بھی اس طرح کی خوبیاں ہمیں خدیجہ آسیہ بننا وہ چاہیں۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح کا معاہدہ لکھا جا چکا ہے، اب اٹھو اپنے اپنے جانور کو قربان کر دو۔ 3 بار آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور اپنے جانوروں کو جو قربانی کے لیے لائے ہو، جو ہدی کے نام پر تھے، قربان کر دو۔ صحابہ کشمکش میں تھے، قربان کرنے کے لیے نہیں اٹھ رہے تھے۔ آپ اسی حیرانی اور پریشانی میں آپ کے ساتھ سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ آپ سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو میری امت کو میں نے ایسا کہا لیکن کوئی چہل پہل نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امتی، آپ کے صحابہ بڑے کشمکش میں ہیں، بڑے حیران و پریشان ہیں، ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی ہیں، آپ ان کو کچھ مت بولیے، آپ سیدھے جائیے اور اپنے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیجئے، اور آپ کو دیکھ کر سارے صحابہ اپنے جانوروں کو، ہدی کے جانور کو قربان کر دیں گے۔ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور آپ نے اپنے جانور کو ذبح کر دیا، یعنی قربان کر دیا۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ اٹھے، جو تقریباً 1400 یا 1600 صحابہ تھے، وہ اپنے اپنے جانوروں کو قربان کرنے لگے۔ یعنی کتنی حکمت سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ تو ان عورتوں کا چرچا کرنے کی ضرورت ہے، واٹس ایپ پر ہو یا ویڈیو پر ہو یا سوشل میڈیا، جس طریقے سے بھی ہو، اپنے گھروں میں، تاکہ ہمارے گھروں کی عورتوں کے اندر بھی یہ سلیقہ آئے۔ اسی آپ دیکھیں گے بہت ہی فخر کی چیز ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری موقع پر ہماری گود میں سر مبارک رکھ کر آپ کا وصال ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس موقع پر مسواک آئی تھی، رسول پاک نے اشارہ کیا، گویا کہ آپ چاہتے تھے، تو میں نے اس مسواک کو اپنے منہ سے نرم کر کے آپ کے منہ میں لگایا،
تو یہ میرے لیے فخر کی چیز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں میرا لعاب بشکل مسواک آپ کے منہ مبارک میں گیا اور آپ کا سر مبارک ہماری گود میں تھا. یہ میرے لیے بہت ہی فخر کی چیز ہے. تو اس طرح کے واقعات عورتوں میں بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عورتوں کے لیے باعث مسرت ہو، باعث فخر ہو، نہ یہ کہ ایسے واقعات، جھوٹے واقعات لطیفے کے نام پر گڑھ کر عورتوں کو سماج میں بیوقوف ثابت کیا جائے. ایسی آئیے ایک ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوش گفتاری اور آپ کی ایک ظرافت ایک عورت کی شکل میں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی محترمہ غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ ایسی کوئی دعا بتا دیجئے کہ میں پڑھوں اور جنت میں چلی جاؤں. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا عمر دراز ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی. چونکہ آپ کی پھوپھی تھی، مکے میں بھی آپ کے ساتھ رہی، آپ سے بڑی محبت کرتی تھی، آپ کے پرورش میں بھی ان کا ہاتھ تھا. رسول پاک نے مدینے میں ان سے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی محترمہ تھی اور وہ دعا مانگ رہی ہیں کہ دعا سکھا دیجئے کہ جسے میں پڑھتی رہوں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. اور آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی. یہ فرما کر رسول پاک رک گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی وہیں پر تھی، یہ بھی سن رہی تھی اور دیکھ رہی تھی. کچھ دیر تک حضرت ام صفیہ یا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سوچتی رہی، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ایسا سمجھنے لگی کہ بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی اور میں تو بوڑھی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ رو رہی ہیں، ان کی حیرانی پریشانی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی کو دیکھا اور فرمایا کہ میری پھوپھی جان، آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے سورہ واقعہ پارہ 27 کی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرَبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے یہ آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے حوروں کو یعنی جنت کی عورتوں کو ایک خاص انداز سے بنایا ہے اور ہم نے ان کو کنواری بنا کے رکھا ہے اور بہت ہی دلربا اور ہم عمر ہوں گی جنتیوں کے لیے. انہوں نے کہا میں نے تو یہ آیت پڑھی ہے. تو فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا، اس میں کیا دیکھا؟ تو یہ جب سننا تھا، یہ آیت جب ان کے ذہن میں آئی اور جب اس کا مفہوم پڑھنے کے بعد سمجھ گئی تو بہت ہی زیادہ خوش ہوئی، بہت زیادہ خوش ہوئی. اور جب تک باحیات رہیں وہ فرماتی رہیں کہ میں بڑی خوش نصیب عورت ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ ظرافت فرمائی، میرے ساتھ خوش گفتاری فرمائی. اور یہ تمام بوڑھی عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، ایک طرح سے یہ علمی ظرافت ہے، ایک تربیتی ظرافت ہے کہ ہماری خوش گفتاری بھی ہو، ہمارے اندر ظرافت کی چیزیں بھی ہو، لطافت اور لطیفے بھی ہوں تو ایسی ہی پاکیزہ ہوں جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی کے ساتھ فرمایا. ظاہر بات ہے ساری مومن عورتیں جنت میں داخل ہوں گی. آپ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ جب بھی کوئی عورت جنت میں داخل ہوں گی تو ان کی عمریں بڑھاپے والے نہیں ہوں گی بلکہ ساری عورتیں نوجوان ہو کر نوخیز ہو کر جنت میں داخل ہوں گی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تربیتی لطیفہ تھا اور انشاءاللہ ایک خوش گفتاری تھی اور انشاءاللہ کچھ اور بھی ہم خوش گفتاری رسول پاک کی ہم حاضر خدمت کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.